जन्नत नज़ीर वादी कश्मीर सुने पूरा कश्मीर सुनो FM 89.4 सुनो FM 89.4 सुनो FM बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। सुनो FM 89.4 कश्मीर नेटवर्क मुजफ्फराबाद स्टूडियो से प्रोग्राम है कश्मीर नामा और कश्मीर नामा लेकर मैं हूँ आपके साथ आरजे साजिदा रफीक। कश्मीर नामा में हम बात करते हैं आज़ाद कश्मीर के हवाले से, मकबूजा कश्मीर के हवाले से, पाकिस्तान के हवाले से और दुनिया भर में होने वाले हालातों वाक़यात के हवाले से। और इन सब पे तजिया और तबसरा पेश करने के लिए हमारे साथ मौजूद होते हैं सीनियर तजिया निगार हैं, मारूफ ब्रॉडकास्टर हैं सईदुर रहमान सिद्दीकी। आपको बताते चलें कि आप सब भी प्रोग्राम में हमारे साथ शामिल हो सकते हैं बजरिया टेलीफोन कॉल्स, बजरिया मैसेज और फेसबुक के जरिए भी। टेलीफोन कॉल के लिए राबिते का नंबर है 532379। इसके अलावा आप मैसेज कर सकते हैं 8881 पे। उसके लिए आपने एजे के टाइप करना है, उसके बाद स्पेस देनी है, उसके बाद अपना नाम, पैगाम और जगह का नाम लिख के इसको सेंड करना है 8881 पर। साथ साथ सुनो FM 89.4 कश्मीर फेसबुक पेज है। इस पेज पे इस वक्त प्रोग्राम कश्मीर नामा में हम लाइव हैं। जितने भी देखने वाले हमारे साथ शामिल हुए हैं उन सबको हम कहते हैं खुश आमदीद। और साथ में ये गुजारिश ज़रूर करेंगे कि आप प्रोग्राम को लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए और इसमें अपने कमेंट भी ज़रूर कीजिए। तो आप सब हमारे साथ रहिए। चलते हैं अपने मेहमान की जानिब और पूछते हैं उनसे आज के जो सवालात हैं। अस्सलाम वालेकुम सईदुर रहमान साहब। जी वालेकुम साहिबा, बहुत शुक्रिया। कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी दुआ से। अच्छा, बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। और सईदुर रहमान सिद्दीकी साहब, दुनिया भर में बहुत सारे हालातों वाक़यात रोनमा हो रहे हैं और सबसे पहले हम बात करेंगे मकबूजा कश्मीर के हवाले से। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने जो अक़वाम मुत्तहिदा से अपील की है, जो सीनियर रहनुमा हैं उनके जो नज़रबंद हैं, जो उनको पाबंद सलासिल किया गया है, जिन पर झूठे मुकदमात बनाए गए हैं, उनकी रिहाई को यकीनी बनाने के हवाले से आप क्या कहते हैं? इस हवाले से इक़दामात होंगे? जी, हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के रहनुमा हैं शबीर अहमद शाह, मुसर्रत आलम भट्ट और यासीन मलिक। इनके हवाले से अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल को एडवोकेट रशीद मिन्हास, जो कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के तर्जमान हैं, उन्होंने एक मकतूब लिखा है। उसमें उनसे गुजारिश की हुई है कि ये चूँकि ज़मीर के कैदी हैं और इनके ऊपर जो मुकदमात हैं वो ताहाल किसी भी अदालत से साबित शुदा नहीं है, लेकिन गैर ज़रूरी तौर पे इनको पाबंद सलासिल रखा हुआ है। इसलिए अक़वाम मुत्तहिदा इसमें मुदाखलत करे और इनकी रिहाई के हवाले से भारत पे दबाव डाले। तो यकीन कश्मीरियों को अक़वाम मुत्तहिदा से बड़ी तवक्कुआत हैं और वो हमेशा जो है ना अक़वाम मुत्तहिदा से रुजू करते हैं। मसला कश्मीर की जो इब्तिदा थी वो भी अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों पे थी, वादे थे अक़वाम मुत्तहिदा के, इस्तिस्वाब राय की बातें थी, लेकिन ताहाल उस पर अमल नहीं हुआ। लेकिन इसके बावजूद कश्मीरी मायूस नहीं है और वो हमेशा अक़वाम मुत्तहिदा से ही मुतालबा करते हैं। आपने वाच किया होगा कि अक्सर जो प्रोटेस्ट होते हैं वो भी UN मिलिट्री ऑब्जर्वर के सामने होते हैं, मुजफ्फराबाद में हो
یا کہیں پہ بھی ہوں. اور پھر اس کے علاوہ یہ ہے کہ اقوام متحدہ کے کردار پہ ہمیشہ بات کی جاتی جب بھی مسئلہ کشمیر کی بات ہو. تو اس طرح سے بڑی توقعات ہیں اور اقوام متحدہ کو بھی چاہیے کہ کشمیری جو ان سے مسلسل توقعات باندھے ہوئے ہیں ان کی توقعات پورا نہ ہونے کے باوجود بھی وہ اقوام متحدہ سے رجوع کرتے ہیں تو ان کی سنوائی ہونی چاہیے. کیونکہ یہ جو قیدی ہیں مسرت عالم بٹ آپ کو پتا ہے کہ ایک پولیٹیکل شخصیت تھے, ان کا پس منظر سارے کا سارا سیاسی ہے, وہ ایک مذہبی شخصیت بھی ہے, وہ کبھی بھی کسی بھی ایسی سرگرمی میں ملوث نہیں رہے کشمیر کے اندر کہ جو ملیٹنسی کے زمرے میں آتی ہو یا کوئی خلاف قانون سرگرمی آتی ہو. سیاسی ایکٹیوسٹ تھے. شبیر احمد شاہ جموں کشمیر پیپلز کانفرنس جو تھی پیپلز لیگ اس کے جو ہے نا فاؤنڈر ہیں, اور ان کی زندگی پوری زندگی جو ہے نا وہ ایک پرامن سیاسی جدوجہد سے بھری پڑی ہے, اور وہ بات کرتے ہیں آئین کی, جمہوریت کی, انسانی قدروں کی, انسانی حقوق کی اور استصواب رائے کی کرتے ہیں. وہ ہمیشہ سے جو ہے نا بات ان کو تو خود ایمنسٹی انٹرنیشنل ضمیر کا قیدی قرار دیا اور ان پہ بین الاقوامی اداروں نے یہ بات کی کہ کوئی ایسا چارج نہیں ہے کہ جس کی بنیاد پہ ہم کہہ سکیں کہ انہوں نے کوئی جرم سرزد کیا ہو. یاسین ملک آپ کو پتا ہے کہ بڑی لمبی ان کی ہسٹری ہے. JKLF سے انہوں نے عسکری جدوجہد کا آغاز کیا, جدوجہد میں مسلح جدوجہد میں شریک ہوئے, پھر انہوں نے اور ان کی جماعت نے سرنڈر بھی کیا اس یقین دہانی پہ کہ جو بھارت کے دانشور تھے بالخصوص کلدیپ نیر کی سربراہی میں ان سے ملے, اور انہوں نے کہا کہ اگر آپ ہتھیار چھوڑ کے آئین کے تحت قانون کے تحت یا پرامن جدوجہد کرتے ہیں استصواب رائے کے لیے تو آپ کی بات کو زیادہ سنوائی ہو سکتی ہے, اور انڈیا کا جو سول سوسائٹی ہے اور انڈیا کے جو بنیادی انسانی حقوق کے حامی ہیں وہ آپ کی آواز میں لائیں گے. تو انہوں نے مسلح جدوجہد چھوڑی, لیکن ان کے ساتھ ظلم و زیادتیاں اور زیادہ بڑھ گئی, گرفتاریاں, تشدد, آئے روز پبلک سیفٹی ایکٹ کے تحت ان کی نظر بندیاں, پھر ان پہ بے بنیاد مقدمات, پھر ان پہ تشدد, پھر ان کو ٹارچر سیلوں میں پہنچانے کا عمل ان کو وہ ختم نہیں ہوا, وہ مسلسل جاری ہے. اور اب ان پہ ایک ایسا الزام لگا لیا ہے وہاں کے انٹیلیجنس اداروں نے کہ جو یعنی قابل فہم ہی نہیں ہے. یعنی انہیں پاکستان سے وہ مالی معاونت لینے کے جرم میں, ایک فارن فنڈنگ کیس کے جرم میں ان کو جو ہے نا وہ گرفتار کیا گیا. وہ یاسین ملک کے جن کی جماعت ہندوستان اور پاکستان دونوں سے آزادی کی حامی ہے, تو ان پہ پاکستان سے فنڈ لینے کا ایک ایسا الزام کہ جس کی کوئی حقیقت نہیں. اور پاکستان تو کشمیر کے اندر کسی بھی ایسی شخصیت کو, ایسی بھی جماعت کو فنڈنگ کبھی بھی نہیں کرتا رہا, یہ بات تو آن ریکارڈ موجود ہے. لیکن یاسین ملک کو اس نہ کردہ جرم میں پھر یہ کہ ٹرائل ان کا بڑا جو ہے نا وہ تعصب کی بنیاد پہ ہو رہا ہے. وہاں پہ ان کے وکیل کو پیش ہونے کی اجازت نہیں ہے, وکیل کو بات کرنے کی اجازت نہیں ہے, ان کا موقف جج سنتے نہیں ہے, اور بالکل کھلم کھلا جو ہے نا وہاں کی جو وکلا کی تنظیم وہ بھی یہ کہہ چکی ہے دلی کے کہ جی کہ اس کیس پہ چونکہ ریاست فریق ہے اور انٹیلیجنس ادارے انوالو ہیں, تو اس کیس میں جو ہے نا ٹرائل آزادانہ اور منصفانہ نہیں ہو رہا. یہ خود دلی کے جو وکلا ہیں انہوں نے یہ بات کی. اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ یاسین ملک کے کیس میں یاسین ملک کہاں کھڑے ہیں, یعنی دور دور تک انصاف کا کوئی شائبہ تک موجود نہیں ہے. تو ان حالات میں دیکھیں محکوم اقوام کہاں جائیں گی. جس ملک پہ میں آپ ہیں, جس کے زیر قبضہ ہیں, وہ تو نہ عدالتوں کی سنتے ہیں, نہ عدالتیں ان کی آزاد ہیں, نہ وہ بنیادی انسانی حقوق کی سنتے ہیں, نہ وہ اپنے آئین پہ عمل کرتے ہیں, نہ وہ اپنے قوانین پہ عمل کرتے ہیں. تو کشمیری کہاں جائیں؟ تو وہ مجبور ہو کے اقوام متحدہ سے رجوع کرتے ہیں. اگر اقوام متحدہ سے بھی ان کو مایوسی ملے گی تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا خطرناک ہوگا. وہ جدوجہد جو ہے نا مزید خطرناک صورت اختیار جو ہے نا کر سکتی ہے. جو پھر دیکھیں آپ کو پتہ ہی ہے کہ اس خطے میں پہلے ہی جو حالات بنے بھارت کی انتہا پسندانہ رویوں کی وجہ سے, وہ انہوں نے کہاں پہنچا دیا تھا. یعنی ایٹمی جنگ ہوتے ہوتے بچی اگر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اس میں جو ہے نا وہ مداخلت وہ نہ کرتے. اب کشمیر سب نے کہہ دیا بھائی بنیادی مسئلہ. خود امریکی پریزیڈنٹ نے بھی یہ کہہ کے سیز فائر کیا, پاکستان سے ریکویسٹ کی انہوں نے ڈونلڈ ٹرمپ نے کہ سیز فائر کریں, لیکن انہوں نے یہ بھی کہا کہ اصل مسئلہ تو مسئلہ کشمیر ہے. گزشتہ 75 ایئرز سے انڈیا پاکستان کے درمیان جو تصادم کی بنیادی وجہ ہے وہ کشمیر ہے. تو کشمیر پہ بات چیت کرنی پڑے گی, اور انہوں نے بھی کہا امریکی صدر نے بھی کہ امریکہ اس پہ کردار ادا کرنے کو تیار ہے. اب بھارت اگر
پاکستان کی نہیں سنتا، دنیا کی تو سنے نا، کہ دنیا ایک بھی ملک ایسا نہیں ہے کہ جو کشمیریوں کی جدوجہد آزادی کو کسی نے دہشت گردی کے ساتھ تعبیر کیا ہو، یا پھر ان کی جدوجہد کو غلط جدوجہد قرار دیا ہو، یا پھر ان کا جو انڈیا کا الزام ہے کہ پاکستان کشمیر میں دہشت گردی کر رہا ہے. دنیا کا ایک بھی ملک ایسا نہیں ہے کہ جس نے اس کی تصدیق کی ہو کہ واقعی پاکستان ایسا کر رہا ہے. تو بھارت اتنی طرف سے ایکسپوز ہونے کے باوجود کشمیریوں کی نہیں سن رہا، ان کو دبا رہا ہے، اور ظلم و جبر اور زیادتیوں کی جو ہے نا وہ حرکتوں سے باز نہیں آ رہا. تو کشمیری پھر اقوام متحدہ سے رجوع کر رہے ہیں، اور اقوام متحدہ کو چاہیے کہ نوٹس لے، اور یاسین ملک، شبیر شاہ، مسرت عالم بٹ اور بھی بے شمار آسیہ اندرا بھی ہیں، جی، ان کی رہائی کے حوالے سے اقدامات اٹھانے کی ضرورت ہے. صحیح بات کی آپ نے. اور ظاہر ہے بھارت یہ مقدمہ خود اقوام متحدہ میں لے کے گیا تھا، اور پھر اس کے بعد اس نے خود ہی اس کو ماننے سے انکار کر دیا، اقوام متحدہ کی قراردادوں کو ماننے سے انکار کر دیا. تو سعید صاحب، ہم امید کرتے ہیں کہ یہ جو ابھی اپیل کی گئی ہے، پرزور اپیل کی گئی ہے، تو اس پہ کچھ نہ کچھ عملی اقدامات ضرور ہوں. اور اس کے ساتھ آپ یہ بھی دیکھیں سعید الرحمان صدیقی صاحب کہ مقبوضہ کشمیر میں ہم دیکھتے ہیں کہ انسانی حقوق کی شدید خلاف ورزیاں جاری ہیں، یعنی کہ وہاں پہ ہر طرح کی جو ظلم و ستم ہے وہ روا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ دیکھیں کہ انسانی حقوق کی جو تنظیمیں ہیں، جو عالمی برادری ہے، وہ خاموش کیوں ہے؟ کیا کہتے ہیں عالمی برادری اور انسانی حقوق کی تنظیموں کے کردار کے حوالے سے؟ جی ساجدہ، میں کبھی بھی عالمی برادری یا انسانی حقوق کی تنظیموں سے مایوس نہیں ہوتا، کیونکہ بہت ساری آوازیں ہمیں ملتی ہیں، اقوام عالم کی ملتی ہیں. ابھی میں نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا ذکر کیا، تو یعنی دنیا کا طاقتور ترین ملک ہے، وہ بھی مسئلہ کشمیر کو تصفیہ طلب سمجھتا ہے، تو تب بھی تو آواز اٹھاتا ہے کہ یہ حل ہونا چاہیے. بھارت تو کہتا ہے کہ یہ مسئلہ ہی نہیں ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ دنیا میں آپ کا موقف پذیرائی رکھے ہوئے ہے. اور دیکھیں، میں نے پہلے بھی ذکر کیا ہے، ایمنسٹی انٹرنیشنل نے کشمیر کے بہت سارے آزادی پسند، علی گیلانی کے بارے میں بھی کہا، شبیر شاہ کے بارے میں بھی کہا، ضمیر کے قیدی ہیں. تو پھر یہ کہ ایشیا واچ کی جو رپورٹ آتی ہے، آپ اس کو اگر پڑھیں گی تو کشمیر پہ 3-4 پیراگرافز تو ہمیشہ ہوتے ہیں، اور وہ اس میں انہوں نے بات کی ہوتی ہے وہاں پہ ہونے والی انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کی. اس دفعہ جو رپورٹ آئی ہے، انہوں نے اس پہ لکھا بھی ہے کہ وہاں پہ مساجد جو ہے نا وہ بند ہے، سیل کی ہوئی ہے، عیدگاہ بند کی ہوئی ہے، لوگوں کو اپنی مذہبی پریکٹسز اس کی بھی اجازت جو ہے نا وہ نہیں ہے. اور انہوں نے کہا کہ یہ وہ ملک ہے کہ جو کہتا ہے کہ میں مذہبی آزادیوں کا سب سے بڑا حامی ملک ہوں. وہاں پہ مذہبی آزادی کی اصل حقیقت انہوں نے کشمیر کی کا ذکر کر کے ایکسپوز جو ہے نا وہ کی ہوئی ہے. پھر دیکھیں، بہت سارے ملک ہیں، پھر آپ کی یورپی یونین ہے، پھر یورپی پارلیمنٹ ہے. گمنام قبروں کی دریافت کس نے کی؟ وہی یورپی پارلیمنٹ کا وفد گیا، اور انہوں نے گمنام قبریں کشمیریوں کی جو ہے نا وہ دریافت کی. پھر اس کے علاوہ آپ دیکھیں گے کہ امریکن ڈپارٹمنٹ آف اسٹیٹ، اس نے متعدد بار کشمیر کے بارے میں اپنے شہریوں کو کہا کہ وہاں نہ جائیں، کیونکہ وہاں بہت زیادہ انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہیں. یہ الفاظ اس نے استعمال کیے ہیں کہ وہاں بڑا ظلم و زیادتیاں ہو رہی ہیں. تو یعنی وہ سمجھ رہی ہے دنیا. تو یہ بات تو اب صرف سجدہ پاکستان کی یا کشمیریوں کی بات نہیں رہی، یہ تو ایک انٹرنیشنل ایک ایشو بن گیا ہے. اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہ توجہ طلب مسئلہ ہے اور یہ حل ہونا چاہیے. ان کا کردار عالمی برادری کا بڑا اہم ہے، بڑا زبردست ہے، اور انہوں نے ہماری ہمیشہ سپورٹ کی ہے، ہم اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں. معیشت انڈیا کی بڑی ہے، مفادات انڈیا کے ساتھ ان کے موجود ہیں، انسانوں کی منڈی ہے انڈیا. لیکن اس کے باوجود اگر اقوام عالم آپ کی کرتی ہے بات اور مسئلہ کشمیر کو حل طلب قرار دیتی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں انصاف کو پرکھنے اور سمجھنے کا مزاج موجود ہے، ختم نہیں ہوا. تو ہمیں اس کا شکریہ ادا کرنا چاہیے عالمی برادری کا. لیکن پھر وہی میں ذکر کروں گا اقوام متحدہ کا، کہ اقوام متحدہ کو اپنی قراردادیں نہیں بھولنی چاہیے. کشمیری کوئی نیا مطالبہ نہیں کر رہے، کشمیری کوئی ذاتی مطالبہ نہیں کر رہے، کشمیری وہ مطالبہ کر رہے ہیں جو اقوام متحدہ کا ہے. یعنی کشمیریوں کو اس تصواب رائے کا حق ملنا ہے، اور اس حق کے ذریعے سے انہوں نے اپنی تقدیر کا فیصلہ کرنا ہے کہ وہ اپنا مستقبل کہاں پہ ایسوسیٹ کرنا چاہتے ہیں اور کس طرح گزارنا چاہتے ہیں. تو یہ حق اقوام متحدہ کو دینا چاہیے کشمیریوں کو. کشمیری جو ہے نا اقوام متحدہ کے کردار کو بڑا اہم سمجھتے ہیں، اور جب اقوام متحدہ اپنی قراردادوں پہ عمل درآمد کرنے کے لیے آواز اٹھائے گی، اور دنیا کے طاقتور ملک جو ویٹو پاور رکھتے ہیں جیسے امریکہ ہے، چائنا ہے، دیکھیں رشیا بھی اب پاکستان کے
موقف کے بڑا قریب ہے. حالیہ پاک بھارت کشیدگی میں رشیا نے کھل کے تو نہیں لیکن پھر بھی وہ ہمارے ساتھ کھڑا تھا. پھر اس کے فوراً بعد اسٹیل مل کا قیام جو پاکستان میں رشیا کر رہا ہے, پھر بہت سارے منصوبوں میں, اور پھر یہ کہ بہت سارے ایگریمنٹس فیوچر میں ہو رہے ہیں. تو بہت ساری عالمی طاقتیں جو ویٹو پاور رکھتی ہیں وہ ہمارے ساتھ کھڑی ہیں. تو یقیناً وہ ہماری آواز میں آواز ملاتی بھی ہیں, لیکن ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اس پہ اور زیادہ مؤثر سفارتکاری کریں اور اقوام عالم کو یہ بات باور کروائیں کہ یہ مسئلہ حل کرنا صرف پاکستان اور بھارت کے لیے نہیں بلکہ دنیا کے امن کے لیے بھی ضروری ہے. بالکل صحیح کہا آپ نے. اور کشمیری اقوام متحدہ کی قراردادیں اگر دیکھیں ہم مسئلہ کشمیر کے حوالے سے تو وہ بالکل واضح ہیں, لیکن ان پہ عمل درآمد کرانا ابھی باقی ہے, اور ہم امید رکھتے ہیں کہ اس حوالے سے اقوام متحدہ اپنا کردار ضرور ادا کرے گا. دنیا میں جنگی ماحول بن گیا ہے صدیقی صاحب. آپ دیکھیں کہ یہ جو اسرائیل اور ایران کے درمیان بڑھتے ہوئے جو تصادم ہیں ان کی وجہ سے بہت سارے جو کشمیری طلباء ہیں وہاں پہ زیر تعلیم ہے ایران میں, تو ان کے والدین اپنے بچوں کی حفاظت کے حوالے سے بہت تشویش کا شکار ہیں. تو کیا کہتے ہیں اس حوالے سے کہ آیا اس حوالے سے کوئی عملی اقدامات ہو رہے ہیں؟ جی, بڑی تشویشناک صورتحال ہے. ایران سے تقریباً تمام ملکوں نے اپنے شہریوں کو واپس بلا لیا ہے وہاں کے مخصوص حالات کی وجہ سے. واحد مقبوضہ کشمیر ہے کہ جہاں کے اسٹوڈنٹس جو تھے وہ بیچارے در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں, اور بڑے اس وقت وہاں پہ وہ مجبور ہیں. اور اسرائیل اور ایران کے درمیان بڑھتے ہوئے تصادم کی وجہ سے ایران میں زیر تعلیم کشمیری اور ان کے اہل خانہ بہت پریشان ہیں. والدین نے بارہمولہ میں ایک احتجاجی مظاہرہ بھی کیا اور انہوں نے نریندر مودی کی حکومت پہ تنقید کی ہے کہ ان کو پرواہ ہی نہیں ہے کہ کشمیری وہاں پہ جو ہے نا وہ بڑے مشکل حالات میں ہیں. تو ان کی ایئر انڈیا کی اگر کوئی پرواز اسپیشل ان کے لیے اگر چلائی جائے تو یہ بڑا ضروری ہے ان کی زندگیوں کے بچاؤ کے لیے. اب آپ نے دیکھی صورتحال کہ جب یہ کشیدگی بڑھی تو پاکستان نے فوراً جو ہے نا ان کے لیے سہولیات قائم کی جو ہمارے زائرین گئے ہوئے تھے. اہل تشیع آپ کو پتہ ہے بہت زیادہ ایران جاتے ہیں, اسٹوڈنٹس بھی ان کا بھی بڑا آنا جانا ہے ایران میں ایجوکیشن کے حوالے سے جو اہل تشیع مکتبہ فکر کے. تو پاکستان سے بھی گئے تھے بے شمار, لیکن ہم نے دیکھا کہ بڑے باعزت طریقے کے ساتھ حکومت پاکستان نے ان کو بحفاظت واپس وطن پہنچایا. لیکن اس طرف مقبوضہ کشمیر میں ہمارے بچے وہاں ایران میں زندگی موت کی کشمکش میں اور بڑی بے یقینی صورتحال کا شکار ہیں, اور ان کو واپس پہنچانے میں کوئی کردار ادا نہیں کر رہی. کچھ اسٹوڈنٹس نے جو نیوز بلٹن میں بھی آپ نے شامل کیا کہ تہران یونیورسٹی میں کچھ کشمیری اسٹوڈنٹس نے یہ بھی کہا کہ ان کی یونیورسٹی کے ارد گرد بھی گولہ باری ہوئی ہے. وہ تہخانوں میں اور ارد گرد بھی گولہ باری ہوئی ہے اور کافی زیادہ جو ہے نا خطرہ ہے, حالات خراب ہیں اور پریشان بھی ہیں وہ بچے. تو بڑا ضروری ہے کہ ان کی واپسی کے حوالے سے اقدامات اٹھائے جائیں. تو پاکستان تو ویلکم کرتا ہے, وہ تو آلریڈی اپنے شہریوں کو لے کے آ گیا, لیکن یہ کہ کشمیری جو بھارتی پاسپورٹ پہ ہیں وہ مشکل کا شکار ہیں. بالکل, اور ہر ملک جو ہے وہ اپنے شہریوں کی حفاظت کے لیے اقدامات کر رہا ہے. یقیناً ان کو باحفاظت واپس بھی بلا رہا ہے, لیکن ہم بھارت کو دیکھیں تو وہ بڑی بے اسی میں ہے اور اس کو بالکل بھی فکر نہیں. 1300 سے زائد جو کشمیری طلباء ہیں وہ ایران میں زیر تعلیم ہیں, اور جیسے ابھی آپ نے بھی بات کی کہ ان کا مطلب یہ کہنا ہے کہ وہ ہاسٹلز کے ارد گرد گولہ باری ہو رہی ہے اور وہ پھنسے ہوئے ہیں. اور ظاہر ہے ایسی صورتحال میں ان کی کیا احساسات ہوں گے, ان کی کیا جذبات ہوں گے, ہم اندازہ لگا سکتے ہیں, اور ان کے والدین پہ کیا گزر رہی ہے اس کا بھی اندازہ اچھے سے لگا سکتے ہیں. اس حوالے سے مودی حکومت کو بے حسی چھوڑ کر ان کے فوری انخلاء کے لیے اقدامات ضرور کرنے چاہیے. اچھا, ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ ادھر بھارت آئندہ جو امرناتھ یاترا ہے اس کی آڑ میں 580 اضافی جو نفری تعینات کر رہا ہے, تو اس کو آپ کس حوالے سے دیکھتے ہیں؟ مطلب اس کا پس منظر کیا ہے, اس کے پیچھے اس کے مقاصد کیا ہیں, اس کے عزائم کیا ہیں؟ جی ساجدہ, بڑا اہم سوال ہے. آپ کو پتہ ہے کہ پہلگام کا جو حادثہ ہوا, جو بھارت کا فالس فلیگ آپریشن تھا, یہ امرناتھ یاترا وہیں پہ ہوتی ہے. بڑی خوبصورت جگہ ہے کشمیر کی, اور یہاں پہ ہر سال ہزاروں ہندو آتے ہیں, امرناتھ یاترا کرتے ہیں اور بڑے بڑے باحفاظت
یہ سارا کچھ ہوتا ہے. یہ انڈین فورسز کی غیر معمولی موجودگی کی وجہ سے نہیں ہوتی. یہ لوگ کشمیری مزاجن انٹرفیتھ ہارمنی کے علمبردار ہیں, اور وہ کبھی بھی کسی غیر مسلم کو جو ہے نا زائرین, یہ بہت سالوں سے آ رہے ہیں. اور پہلگام تو آپ کو پتہ ہے کہ 100% مسلم آبادی والا علاقہ ہے. کبھی بھی کسی ایک بھی زائرین میں سے کسی کو کوئی مسئلہ نہیں ہوا. کبھی بھی کسی کو اس وجہ سے نفرت کا نشانہ نہیں بنایا گیا کہ وہ ہندو ہے اور وہاں پہ وہ اپنی عبادت کیوں کرنے کے لیے آیا. تو 580 فوجی نہیں تعینات کیے, 580 کمپنیاں آپ انہوں نے کی تیار, اور ایک کمپنی میں 150 فوجی ہوتا ہے. آپ اندازہ کر لیں کتنی بڑی تعداد میں ملٹری ڈپلائڈ ہوئی ہے وہاں پہ. اور وہاں کے جو حالات ہیں آپ کو پتا ہے کہ کیا ہے اس وقت. تو وہ خود انڈین میڈیا, کل میں اس کو آبزرو کر رہا تھا تو وہ بتا رہے تھے کہ امرناتھ یاترا کے جو راستے ہیں جہاں سے انہوں نے گزرنا ہے, وہاں سے کوئی 10-20 کلومیٹر تک کی آبادی کو انہوں نے کہا کہ یہاں سے نکل جائیں. انہوں نے کہا کہ آپ شفٹ کر جائیں. اور کئی گھروں میں فوج نے قبضہ کر لیا ہے جو انہوں نے پکٹیں بنا لی ہیں اپنی. اور ایک نیوز چینل سے تو یہ خبر بھی تھی کہ ایک مسجد کے اندر انہوں نے بنا لی ہے پکٹ جو امرناتھ یاترا کے راستے میں آتی ہے. تو پابندی لگا دی ہے کہ وہاں کوئی نماز نہیں پڑھنے آئے گا جب تک کہ امرناتھ یاترا جو ہے نا وہ نہیں ہو جاتی. تو سینٹرل ریزرو پولیس آلریڈی وہاں پہ ہے, CRPF کو مزید انہوں نے بلایا, پیرا ملٹری فورسز کی. دیکھیں 580 کمپنیاں تو وہ ہیں کہ جو آرمی کی ہیں, ریگولر آرمی کی. CRPF اور BSF کی اس کے علاوہ ہیں. پھر آپ اندازہ لگائیں گے کتنی بڑی وہاں پہ انہوں نے فوجی نقل و حرکت شروع کی ہے. اور دیکھیں سوال اٹھے تھے کہ پہلگام واقعے میں سیکورٹی کہاں تھی. تو فوج تو تھی وہاں پہ, اور فوج کی وہاں پہ 3 بٹالین ہیڈ کوارٹرز ہیں پہلگام اور اس کے گرد و نواح کے علاقوں میں. اور ایک بٹالین ہیڈ کوارٹر میں آپ کو پتہ ہے کتنی بڑی نفری موجود ہوتی ہے. اور وہ جگہ ہے بھی فوجی حصار میں ہی نا, پہلگام. جی بالکل ایسا ہی ہے. چوکیاں موجود ہیں, CRPF کی الگ ہیں, BSF کی الگ ہیں, ملٹری کی الگ ہیں, JK پولیس کی الگ ہے. تو یہ تو آلریڈی وہاں پہ سیکورٹی موجود ہے. تو پھر آپ اتنی اضافی نفری وہاں پہ تعینات کر رہے ہیں. نفری بھی چلیں تعینات آپ کریں, لیکن لوگوں کے گھر خالی کروا رہے ہیں. لوگوں کے گھروں میں اب فوج گھس گئی ہے. کل ایک خاتون کا انٹرویو میں نے سنا تھا کہ وہ کہہ رہی تھی کہ میرے گھر میں میرے برتن بھی مجھے نہیں سمیٹنے دیے, اور انہوں نے قبضہ کر لیا. انہوں نے کہا جی جب تک امرناتھ یاترا ہے فوج یہاں پہ رہے گی, اور ہم بالکل خالی ہاتھ اور جو پہنا وہ لباس ہے وہ پہن کے ہمیں باہر نکلنے مجبور کیا. انہوں نے یہ بھی نہیں کرنے دیا کہ بھائی ہم کوئی الماری بند کر لیں, کوئی اپنی صندوق کو بند کر دیں یا کوئی ضرورت کی چیزیں. انہوں نے کہا یہ بھی بڑا سخت, وہ انڈین میڈیا کو ہی بتا رہی تھی کہ میرے ساتھ یہ سلوک کیا ہے. تو یہ ایک مائنڈ سیٹ ہے جو ایک قابض ہوتا ہے, اور جو جاریہ ہوتا ہے اس کا مائنڈ سیٹ ہوتا ہے کہ وہ جہاں پہ جاتا ہے وہاں پہ لوگوں کو دباؤ کا شکار کرتا ہے, اور ان کو خوفزدہ کرتا ہے, اور ان کو ہراساں کرتا ہے. یہی ایٹیچیوڈ انڈین آرمی کا ہے, اور اس کی باقی جو پیرا ملٹری فورسز ہیں ان کا ہے. اور خود بھارتی جو تجزیہ نگار ہیں وہ اس پہ اب پروگرامز کر رہے ہیں. اور جب سے گودی میڈیا دنیا پوری میں ایکسپوز ہوا ہے تو اس کا یہ فائدہ ضرور ہوا ہے کہ آپ کشمیر کی بات کرتے ہوئے تھوڑا بہت وہ موقف کشمیریوں کا بھی رکھتے ہیں. اس لیے یہ آوازیں جن کا میں نے ذکر کیا یہ اب آنا شروع ہو گئی ہیں کہ جن کے ساتھ یہ سارا کچھ جو ہے نا وہ ہو رہا ہے. تو امرناتھ یاترا کبھی بھی کشمیریوں کے لیے مسئلہ نہیں رہی. کشمیری کوآپریٹ کرتے ہیں, سارا کچھ کرتے ہیں. لیکن یہ کہ امرناتھ یاترا کے پیچھے جو عزائم ہیں ان کے نا وہ کچھ اور ہیں. وہ وہی عزائم ہیں جو آرٹیکلز 335A اور وہ ان کی تبدیلی کی وجہ سے کشمیر کا سٹیٹس بدلنے کی سلسلوں کی ایک کڑی ہے کہ آپ نے شناخت چھیننے کے بعد مذہبی ان کی ایک جو حیثیت ہے وہ بھی ختم کرنی ہے. تو اس بار امرناتھ یاترا کے جو انتظامات ہو رہے ہیں وہ کشمیریوں کی مذہبی حیثیت کو چیلنج کرنے کے نقطہ نگاہ سے ہو رہے ہیں. میں کل ایک ہندوستان کا اخبار اس کا مطالعہ کر رہا تھا تو اس کے اداریاتی پیج دی ہندو کے اداریاتی پیج میں یہ بات تھی کہ جی ان کا گورنر کی جو کٹ پتلی گورنر ہے اس کی سربراہی میں اجلاس ہوا ہے, اور اس میں IG پولیس اور تمام محکموں کے سربراہان موجود تھے, سیکورٹی کے اداروں کے, اور جو فوج کے وہاں پہ جو ہیں وہ ذمہ داران سارے موجود ہیں. اور انہوں نے کہا جی کہ اس بار امرناتھ یاترا ہم نے
جو ہے نا ایک ہندو کلچر کی پروموشن کے طور پہ لانچ کرنی ہے. یہ گورنر کے الفاظ تھے. اچھا. اب آپ اندازہ لگائیں کہ وہ ایک ایسا علاقہ جو 100% مسلم آبادی کا پہلگام، وہاں پہ آپ امرناتھ یاترا کر رہے ہیں ہندو کلچر کی پروموشن کا سلوگن لے کے، اور وہ بھی گورنر. اور وہ گورنر جو کہتا ہے جی کہ میں ایک سیکولر ہندوستان کی زیر قبضہ اسٹیٹ کا گورنر ہوں. تو یہ رویے تو آپ چھپتے نہیں ہیں نا ساجدہ، یہ تو رویے ایکسپوز ہوتے ہیں کہ آپ کے مقاصد کیا ہیں اور آپ یہ کر رہے ہیں، اور آپ جو ہے نا آپ لوگوں پہ تھوپ دینا چاہتے ہیں ہندو مذہب، آپ لوگوں کو مسلط کرنا چاہتے ہیں ہندوتا جو ہے نا کلچر. تو یہ نہیں ہوگا کشمیر کے اندر. تو آپ کشمیریوں کو مذہبی جنونی تو نہیں کہہ سکتے، لیکن کشمیری اپنے اقدار کا، اپنی روایات کا، اپنے مذہب کا تحفظ کرنا بخوبی جانتے ہیں. بالکل، اور جانتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ کشمیری اس مذہب سے تعلق رکھتے ہیں کہ جو کہ دوسروں کی جو مذہبی جو ان کی عبادت گاہیں ہیں یا ان کی جو بھی عبادات ہیں ان میں رکاوٹ نہیں ڈالتے، بلکہ ان کو آزادی دیتے ہیں. اور ہم دیکھتے ہیں کہ جب مقبوضہ کشمیر سے اور بھارت سے لوگ اور سکھ برادری خاص طور پہ جب پاکستان آتی ہے یاترا کے لیے، تو یہاں پر تو ان کو بہت سی آسانیاں دی جاتی ہیں، ان کو بہت ساری سہولیات دی جاتی ہیں، کسی کو مشکل میں نہیں ڈالا جاتا. لیکن وہاں پر اس طرح کے اقدامات یقیناً یہ بہت افسوسناک بات ہے. اور اس حوالے سے ضرور ظاہر ہے نہ صرف عالمی برادری سارا کچھ دیکھ رہی ہے، پوری دنیا دیکھ رہی ہے، سمجھ رہی ہے، بلکہ آپ یہ دیکھیں کہ بھارت کے اندر سے بھی آوازیں اٹھ رہی ہیں. وہاں کے مبصرین، وہاں کے ناقدین اس حوالے سے تشویش کا اظہار کر رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے پیچھے بھارت کے جو عزائم چھپے ہوئے ہیں، جو پاکستان سے اس کی کشیدگی ہوئی ہے اس کو بنیاد بنا کر. تو بہرحال دیکھتے ہیں کہ آگے کیا ہوتا ہے. آپ مجھے یہ بتائیں کہ مشرق وسطیٰ میں جو ایک جنگ چھڑ چکی ہے اور ہمیں رکتی ہوئی نظر نہیں آ رہی، سعید الرحمان صدیقی صاحب، اس کے پاکستان پر کیا اثرات مرتب ہوں گے؟ دیکھیں، اسرائیل کے جارحانہ عزائم ہیں شروع سے، اور وہ صرف فلسطینیوں کے خلاف نہیں ہے، پوری امت کے حوالے سے اس کا مائنڈ سیٹ ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب پاک بھارت کشیدگی پچھلے عرصے میں ہوئی تو کھلم کھلا بھارت کے ساتھ جو ایک واحد ملک کھڑا تھا وہ صرف اسرائیل تھا. بالکل. اور اسرائیل اب ایران پہ وہ جو ہے نا لپک پڑا ہے، اور بلا اشتعال لپک پڑا ہے، اور وہ جو کچھ کر رہا ہے ایران میں، اور جو اس نے ایک محاذ کھولا ہوا ہے، یہ دنیا میں کوئی بھی معزز ملک اس کی حمایت نہیں کر رہا سوائے امریکہ کے، برٹن کے، فرانس کے. تو دنیا بھی اس کی مذمت کر رہی ہے، اور دنیا ساری کی ساری ایران کے ساتھ ہے. پاکستان کے ساتھ تو اتنا زیادہ نہیں تھا دنیا کا، لیکن چلیں پھر بھی بھارت سے زیادہ ملک پاکستان کے ساتھ ہے، لیکن ایران کے ساتھ تو پوری دنیا کھڑی ہے. اور یعنی اتنی زیادتی، اتنی جارحیت کہ آپ فلسطینیوں کے قتل عام سے آپ کے دل کو سکون نہیں ملا، آپ یہاں پہ آ گئے اور آپ جو ہے نا وہ نشانہ بنا رہے ہیں ایران کی حساس تنصیبات کو نشانہ بنا رہے ہیں، سیولین کو نشانہ بنا رہے ہیں، بچے شہید کر دیے آپ نے. اور یہ ایک بڑی خطرناک صورتحال ہے، اور یہ ہونا تھا کیونکہ سب کو پتا تھا کہ ایران کے خلاف ایک جارحانہ عزائم ہے، اور وہ سارا کچھ ہے. انہوں نے سمجھتے ہیں کہ یہاں سے سارا کچھ ہے. حماس کو ایران سپورٹ کرتا ہے، حزب اللہ کو ایران سپورٹ کرتا ہے، اور پھر یہ کہ فلسطین لبریشن آرمی کو ایران سپورٹ کرتا ہے، اور ان کے کیمپس ایران میں موجود ہیں. یہ سارا کچھ تو بڑے عرصے سے اسرائیل بھی کہہ رہا ہے. پابندیاں تھی گزشتہ 40 سال سے، آپ اندازہ لگائیں 40 سال سے جس ملک میں پابندیاں ہوں اور وہ سروائیو بھی کر رہا، اور وہ فوجی اعتبار سے اتنا اسٹرانگ بھی ہو کہ تل ابیب انہوں نے ہلا کے رکھ دیا. تو اس کا مطلب ہے کہ آپ وہ جو کچھ سمجھ رہے ہیں نا وہ نہیں ہے ایران کے. آپ یعنی کہ جس غلط فہمی کا شکار تھا اسرائیل کے ایران کے پاس کچھ نہیں ہے، اس کے پاس جتنی ٹیکنالوجی نہیں ہے، وہ ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، وہ ساری غلط فہمی اس کی دور ختم ہوگی. اور آپ اندازہ لگائیں گے، وہ کہہ رہے ہیں بھائی آپ کو تو ہمارے ساتھ معاہدہ کرنا پڑے گا کہ آپ فوجی اعتبار سے اپنے آپ کو زیرو کر دیں. آپ کو جب تک معاہدہ نہیں کریں گے تب تک ہم آپ پہ حملے کرتے رہیں گے. دیکھیں یہ دیدہ دلیری، اور دیدہ دلیری اس حد تک، ڈٹھائی اس حد تک کہ آپ ایک ایسے سٹینڈ پہ کھڑے ہیں کہ جو بالکل ایک ظالمانہ سٹینڈ ہے کہ آپ کسی ملک کی سالمیت، خود مختاری، اس کی فوجی سٹرینتھ کو چھیننے کے در پہ ہیں. تو یہ تو ممکن جو ہے نا وہ کسی صورت میں نہیں ہے. تو یقیناً یہ آپ نے پوچھا کہ پاکستان پہ اس کے کیا اثرات ہوں گے. بالکل پاکستان پہ اس کے اثرات ہوں گے اور ہو بھی رہے ہیں. دیکھیں ایران اور پاکستان ٹھیک ہے ہمارے
بعض दफ़ा ताल्लुकात ठीक नहीं रहते। हमें कुछ शिकायत बिल्कुल हैं ईरान से कि वहाँ पे BLA के कैंप मौजूद हैं, वहाँ पे जो है ना हमारे कुछ ऐसे लोग के जो पाकिस्तान में दहशतगर्दी में मुलव्वस हैं वो कर रहे हैं। कलभूषण ईरानी पासपोर्ट के साथ पकड़ा गया, फिर राह का बड़ा मजबूत नेटवर्क है, फिर आपकी गवादर के मुकाबले की बंदरगाह चार बाग में जो बनाई है वो इंडिया ने इन्वेस्ट किया और ईरान ने उसकी सहूलतकारी की है। ये तो हकायक है, लेकिन इन सारी बातों के बावजूद पाकिस्तान ये समझता है कि ईरान की सालमियत है और ईरान की सालमियत पे जब हमला होगा तो पाकिस्तान पे हमला तस्वर होगा। तो पाकिस्तान ने साबित भी किया, हमारे वज़ीर दिफा भी इस पे बड़ा भरपूर बोले और हमारे पार्लियामेंट ने बड़ी भरपूर आवाज़ उठाई। और देखें, ये तो दुनिया के कह रही है कि ईरान फौजी तौर पे जो मजबूत हुआ है, इसराइल भी कह रहा है ये बात, उसमें पाकिस्तान ने इनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट की है और हथियार बनाने में पाकिस्तान की बड़ी सपोर्ट है। और कुछ जो जौहरी हथियारों के हवाले से तकनीकी मामूनत है, ये इल्ज़ामात तो हैं, लेकिन इसमें अभी तक कोई हकीकत तो सामने नहीं आई, ना ही कोई पाकिस्तान ने तस्लीम किया है। लेकिन ये इल्ज़ामात पाकिस्तान पे तो हैं कि ईरान को मजबूत बनाने में पाकिस्तान ने हमेशा किरदार अदा किया। तो इस जंग में देखें, अगर ये ज़्यादा अरसा चलती है, मुझे ख़तरा है कि इसमें पाकिस्तान इन्वॉल्व हो जाएगा और फिर ये बड़ा मुश्किल हो जाएगा इसको संभालना। अगर पाकिस्तान इन्वॉल्व हुआ तो इसराइल का सफ़े हस्ती से मिटना जो है ना वो फिर लिखा हुआ है। क्योंकि देखें, बहुत जज्बाती है पाकिस्तानी कौम और हमारी आर्मी भी और हमारी एयरफोर्स भी। वो जब उनको ये इजाज़त मिल जाएगी कि आपने इसराइल को जो है ना सबक सिखाना है, तो मुझे बताएं कि कौन पीछे हटेगा और कौन छोड़ेगा फिर उन लोगों के जो हज़ारों फ़लस्तीनियों के कातिल हैं। और हमें वो आज तक चीज़ें जब याद आती हैं तो दिल खून के आंसू होता है कि क्या कुछ किया उन्हें फ़लस्तीन। तो वो ऐसे हालात अल्लाह ना करे कि हों कि बड़ी जंग शुरू हो, तो लेकिन यह कि इससे पहले इसराइल को होश के नाखन लेने चाहिए। और अमेरिका जो इसको शह दे रहा है ना, ये अमेरिका के अपने मफाद में भी नहीं है। अमेरिका को चाहिए कि वो दुनिया में अपने दोस्त बनाए और दुश्मन ना बनाए। उसको देखना चाहिए कि ब्रिटेन उसके और फ्रांस के अलावा सारी दुनिया अगर उस तरफ है तो वो सारी दुनिया के अगेंस्ट क्यों एक ऐसी रियासत के साथ खड़ा है जो नाजायज़ रियासत है और वो मुसलमानों के कल्ब पे बनाई गई है, उनके दिल पे बनाई गई है। तो ऐसी रियासत का कोई जवाज़ नहीं है। यही वजह है कि पाकिस्तान ने इसको तस्लीम भी नहीं किया। तो इसराइल का सफ़े हस्ती से मिटना जो है ना वो बड़ा अहम है, बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि वो नाजायज़ रियासत है और उसकी ये जो जारहाना एक उन्होंने हिकमत अमली के तहत ईरान पे हमला किया, इसके गले पड़ गया। और वो तो वाकिफ़ नहीं है ना बमबारी से, वो तो वाकिफ़ नहीं है इंसानी डेड बॉडी से। अब जो थोड़ी सी बमबारी तल अवीव में हुई है उस पे जो वहाँ पे जो मातम है, जो वो लोग परेशान हैं और वो लोग जो खौफज़दा हैं, तो ये मेरे ख्याल में एक बहुत बड़ा एक नफसियाती एक उन पे असर है जो ईरान के जवाबी कार्रवाई के बाद हुआ है। और ज़ाहिर है इस कार्रवाई के बाद नफसियाती बर्तरी भी हासिल है ईरान को। और आप देखें कि इसके बाद जो इसराइल है उसकी चीखें निकल गई। और आप देखें ना सदीकी साहब के हर जो मुल्क है उसको अपनी सालमियत, अपनी बका के दिफा का हक हासिल है। तो अब उसके साथ अब जैसे कि इसराइल कहता है कि हम जब तक इसको ख़त्म नहीं करेंगे, हम जब तक इसको फ़ौजी हवाले से ज़ीरो नहीं करेंगे, हम जब तक इसकी जोहरी तनसीबात को ख़त्म नहीं करेंगे, तो तब तक हम ये जंग ख़त्म नहीं करते। लेकिन उसके साथ साथ उसको नुकसान भी बहुत हुआ है और यकीनन वो अब वही बात है, जंग तो छेड़ चुका है लेकिन इसको ख़त्म करना उसके लिए अब मुश्किल हो गया है। जी ऐसे ही है। और अभी आप बात कर रहे थे कि पाकिस्तान ने भी उसकी मदद भी की और खुलेआम हिमायत की ईरान की। तो ईरान की पार्लियामेंट में शुक्रिया पाकिस्तान, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए गए। तो इस हवाले से आप बताएं कि इसराइल और ईरान की जंग में खास किरदार पाकिस्तान का क्या है? देखें साजिदा, हिमायत तो एक अलग बात है ना। देखें कुछ चीजें होती हैं ऑफ द रिकॉर्ड। गवर्नमेंट जब तक किसी चीज को तस्लीम नहीं करती, हम ऐसी गैर जिम्मेदाराना बात तो हम कर नहीं सकते कि जो सिर्फ सोशल मीडिया की हद तक हो या फिर जो आप समझें कि सीना गजट की हैसियत रखती हो। लेकिन एक बात साजिदा बड़ी अहम है, जैसा कि मैंने पहले भी जिक्र किया कि पूरी दुनिया ईरान के साथ खड़ी है, सऊदीया ईरान के साथ खड़ा है, चीन ईरान के साथ खड़ा है, रूस ईरान के साथ खड़ा है, फिर ये कि
آپ کا پورا مشرقی وسطی سارے کا سارا ایران کے ساتھ کھڑا ہے، اور وہ جو لوگ ایران کے ساتھ نہیں بھی تھے وہ بھی کھڑے ہیں ایران کے ساتھ. تو ایرانی پارلیمنٹ میں نعرے لگنا صرف شکریہ پاکستان کے، اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی ایران میں کچھ تو، اب میں وہ بھارتی میجر کی طرح یہ تو نہیں کہوں گا کہ کچھ تو ایسا کیا ہے، کچھ تو وہ ہے لفظ جس تو کی میں نہیں بات آ کہوں رہی گا، ہے. لیکن میں اتنا ضرور کہوں گا کہ ایران نے جس طرح بڑی گرم جوشی کے ساتھ پاکستان کا شکریہ ادا کیا ہے، جس طرح گرم جوشی کے ساتھ پاکستان کے کردار کو اپریشیٹ کیا. ایک اور ویڈیو مجھے کسی نے ایران سے ہی بھیجی، صحافی ہے وہاں کا، کوئی ایک خاتون پاکستان کے بارڈر پہ وہ کہہ رہی ہے کہ وی لو پاکستان. تو پاکستان سے اتنا جو ایک پرجوش محبت کا اظہار ہو رہا ہے ایران کی طرف سے، اس کا مطلب ہے کہ پاکستان نے ایران کی وہ مدد کی ہے کہ جو اس کا حق بنتا تھا اس طرح کے حالات میں. لیکن جب تک کوئی آفیشیل کسی چیز کو کنفرم نہیں کرتے، یا پھر گورنمنٹ کی طرف سے یا ہماری فوج کی طرف سے کوئی بات باضابطہ نہیں ہوتی، تو ہم نہیں کہہ سکتے. لیکن یہ گرم جوشی ایران کی ضرور بتا رہی ہے کہ پاکستان نے ان کی اتنی زیادہ مدد کی ہے کہ وہ اب خوش بھی ہیں، مطمئن بھی ہیں، اور وہ ایک جذباتی انداز میں پاکستان کے ممنون بھی ہیں. بالکل. اور جو گودی میڈیا ہے وہ تو کہہ رہا ہے پاکستان نے ہارٹس پاٹ دیا. جی جی، بس یہ دیکھیں نا، انڈین میڈیا آپ کو پتہ ہی ہے کہ وہ ہمیشہ اسی طرح کے چٹکلے جو ہے نا وہ چھوڑتا ہے. دنیا میں مذاق بن گیا جی. اب آپ دیکھیں کہ اقوام متحدہ یہ بات کہہ رہی ہے. دیکھیں انڈیا کو شرم سے ڈوب مرنا چاہیے کہ یو این یہ بات کہہ رہا ہے کہ بھائی دنیا میں سب سے جھوٹ پھیلانے والا میڈیا اور انتہائی غیر ذمہ دار میڈیا، اور اللہ تعالیٰ نے دیکھیں جہاں پاک بھارت کشیدگی میں بہت ساری چیزیں ایکسپوز کی، وہاں انڈیا کا وہ میڈیا کے جو کشمیریوں پہ دانت پیس کے بولتا تھا، تو وہ میڈیا بھی اب جو ہے نا وہ دنیا کے سامنے بالکل ننگا ہو گیا ہے، اور وہ ساری اس کی حقیقت کھل گئی ہے. تو یہ انڈین میڈیا جو ہے نا وہ اب انڈیا کے لوگ بھی اس پہ اب اعتماد نہیں کرتے. اب دنیا میں اس کو کیا پذیرائی ملے گی؟ بھارتی عوام بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ یار یہ میڈیا جو ہے نا یہ بالکل نریندر مودی کا اسکرپٹ پڑھنے والا میڈیا ہے. بالکل. اور کوئی بھی خبر ہو بڑے جارحانہ انداز میں وہ پیش کرتے ہیں، اور ایسے لگتا ہے افراتفری پھیل گئی ہے. تو چلیں، یہ تو گودی میڈیا کا جو کردار ہے یہ اسی طرح سے چلتا رہتا ہے، اور اب تو بہت زیادہ ایکسپوز ہو گیا ہے دنیا کے سامنے بھی. ہم آتے ہیں اپنے آزاد کشمیر کی طرف، اور آپ بتائیں جی کہ یہ جو دنیا بھر میں حالات چل رہے ہیں، اور خاص طور پر ایران اور اسرائیل کی جو جنگ چھڑی ہے، اس حوالے سے آزاد کشمیر حکومت کا کیا موقف ہے؟ جی، آزاد کشمیر میں تو ظاہر ہے امت مسلمہ کے ساتھ ایک محبت اور ہمدردی تو ہے. ظاہر ہے ہم پاکستان کے ساتھ ہیں اور پاکستان کا ایک حصہ ہیں ہم، تو یقیناً جذبات تو بالکل وہی ہیں جو پاکستان کے ہیں، پاکستان کی گورنمنٹ کے ہیں. وزیر اعظم آزاد کشمیر نے بھی اس پہ بات کی ہے، اور انہوں نے اس کی مذمت کی ہے اور ایرانی عوام کی حمایت کا اعلان کیا. پھر اس کے علاوہ صدر آزاد کشمیر نے بھی اس پہ بات کی ہے، آزاد کشمیر کے وزراء نے بھی اس پہ بات کی ہے. آزاد کشمیر میں بجٹ پیش کی بجٹ کی وہ ہو رہی ہیں، ساری تیاریاں ہو رہی ہیں، اور آزاد کشمیر میں جو ہے نا ظاہر ہے کچھ پروٹیسٹ تھے، کچھ اس طرح کی چیزیں تھیں، پھر لوگوں کے کچھ مطالبات تھے، وہ چیزیں بھی چلتی رہی ہیں پچھلے ایک عرصے میں. تو اس معاملے میں جب جس طرح آپ نے پوچھا ہے کہ اس پہ کیا آزاد کشمیر کا ہے، تو آزاد کشمیر یقیناً ایرانیوں کے ساتھ ہے، اسرائیل کے خلاف ہے، اور وہ یہاں بڑے بڑے مظاہرے ہوئے ہیں فلسطینیوں کے حق میں، اور پوری قوم بڑی والہانہ محبت کرتی ہے. آپ نے اکثر دیکھا ہوگا آزاد کشمیر کے پرچم اور فلسطین کے پرچم اکثر لوگ بڑے محبت کے ساتھ جو ہے نا وہ لگاتے ہیں. اور آزاد کشمیر کا مقبول ترین پرچم ہے، ایک پاکستانی پرچم اور ایک فلسطینی پرچم. بالکل. لوگوں میں بہت مقبول ہے، لوگ بہت زیادہ محبت کرتے ہیں، لوگوں کی بڑی شدید وابستگی ہے یہاں پہ نا. اور ظاہر ہے آزاد کشمیر کے لوگ فطرتاً اسلام پسند ہیں، اور وہ امت کا درد، امت کی تکلیف، امت کی پریشانیوں پہ پریشان ہوتے ہیں. اور یقیناً ہم سب پریشان ہیں اسرائیل نے جو کچھ کیا ہے ایران کے ساتھ. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیں بحیثیت مسلمان ساجدہ وہ جو واقعات ہم پڑھتے ہیں نا کہ جو خراسان کا علاقہ ہے، یہاں سے لشکر اٹھیں گے اور وہ قبلہ اول کو آزاد کروائیں گے. تو دیکھیں یہ خراسان کے اس علاقے میں ایران کا کچھ علاقہ ہے، پاکستان کا علاقہ ہے، کچھ افغانستان کا علاقہ ہے، اور یہ سارے کا سارا علاقہ امت کی جو ایک جدوجہد ہے نا اسلامی نشاط ثانیہ کی، اس کا کہیں نہ کہیں حصہ ضرور ہے. افغانستان بھی اس کا حصہ ہے، پاکستان بھی اس کا حصہ ہے، ایران بھی اس کا حصہ ہے. اور ایران تو اب بالکل اسرائیل جب ڈائریکٹ اس کے ساتھ آ گیا تو ایکسپوز ہو گیا. تو یہ ہنود جو ہیں وہ ہمارے ساتھ آلریڈی
مڈبیڑ کرتے آئے ہیں گزشتہ 75 سالوں سے. اس دفعہ اسرائیل ان کے ساتھ کھڑا تھا. تو وہ جو نشانیاں جو اسلام کی ہسٹری ہمیں بتاتی ہے نا کہ جو نشانیاں ہوں گی وہ نشانیاں وقوع پذیر ہونا شروع ہو گئی ہیں. تو لمحہ فکریہ یہ ہے، میرے اور آپ کے کرنے کا کام یہ ہے کہ ہم سے اللہ رب العالمین یہ پوچھے گا کہ آپ کہاں کھڑے تھے، آپ کا کیا کردار تھا. ٹھیک ہے، ہم اگر اسرائیل جا کے اسرائیل کو نشانہ نہیں بنا سکتے یا ایرانیوں کے ساتھ وہاں جا کے نہیں کھڑے ہو سکتے تو کم از کم ہم ان کے لیے آواز اٹھا سکتے ہیں. ہم ان کے لیے کچھ نہ کچھ کردار ادا کر سکتے ہیں کہ جس سے امت کے ساتھ جو ہے نا ہماری وابستگی اپنے الفاظ کے ذریعے، اپنے قلم کے ذریعے، بالکل، اور اللہ کے کھاتے میں تو کم از کم لکھی جائے نا کہ ہم کہاں کھڑے تھے. اور آج کے پروگرام بھی اسی سلسلے کا ایک تسلسل ہے کہ ہم جو بات چیت کر رہے ہیں، ہم اسرائیل سے اظہار نفرت کر رہے ہیں، ایران سے، مسلمانوں سے اظہار محبت کر رہے ہیں. تو یہ وہی ایک فرض سمجھ کے ہم کر رہے ہیں جو اسلام نے ہم پہ عائد کیا کہ ہم بحیثیت صحافی یا بحیثیت براڈ کاسٹر ہم کیا اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں. تو یقیناً امت کو بالکل پاکستان کے جو وزیر دفاع ہیں انہوں نے بڑی خوبصورت بات کی. انہوں نے کہا جی امت مسلمہ کو ایک ہونا پڑے گا، اور امت مسلمہ کو اب سمجھنا چاہیے کہ یہ جو جنگ ہے نا اب آپ کی جو ہے نا وہ آپ کے خلاف شروع ہو چکی ہے، اور آپ کی بقا اسی میں ہے کہ آپ ایک ہو جائیں، آپ سیسا پلائی ہوئی دیوار بن جائیں اور آپ ان کو جواب دیں آپ سب مل کے. تو الحمدللہ ثم الحمدللہ پاکستان کی حکومت نے بھی یہ بات کر دی اور پاکستان یکسو بھی ہے، اور پاکستان فوجی اعتبار سے جو ہمارا شاہین 3 میزائل ہے وہ اسرائیل کو نشانہ بنانے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے. تو اسرائیل جیسا کہ باتیں ہو رہی ہیں انٹرنیشنل میڈیا میں بھی کہ وہ پاکستان کو نشانہ بنانے کا سوچ رہا ہے، تو یہ سوچ لے کہ شاہین 3 اگر ایٹمی مواد لے کے اسرائیل چلا گیا نا تو پاکستان کی صحت پہ کوئی فرق نہیں پڑنا. انڈیا پہ تو شاید ایٹم بم یا ایٹمی ہتھیار استعمال کرتے ہوئے ہم 100 دفعہ اس لیے سوچیں گے کہ ہم ہمسائے میں ہم بھی افیکٹ ہوں گے، لیکن اسرائیل پہ پھینکنے میں میرا نہیں خیال کہ کوئی ہمیں مسئلہ ہوگا. تو وہ سوچنا چاہیے. ٹکڑے ٹکڑے ہوں گے انشاءاللہ تعالی اسرائیل کے، اور یہ ایک نشان عبرت بنے گا یہ ملک، کیونکہ یہ انبیاء کی سرزمین پہ بنا ہوا ہے. قبلہ اول کے قابض ہیں، یہ فلسطین بچوں کے خونی ہے، یہ وہاں کی ہماری عفت مآب ماؤں بہنوں کو رلانے والے یہ ظالم صہیونی جو ہے نا انہوں نے ذلیل ہونا ہے، انہوں نے رسوا ہونا ہے. اور یہ الحمدللہ ثم الحمدللہ یہ پاکستان کے ہاتھوں ہوں گے. پاکستان ایران کا بڑا اس میں اہم کردار ادا ہوگا. بس امت مسلمہ کے جو اور جو اہم ملک جیسے پاکستان کی حکومت کہہ رہی ہے ان کو اب سنبھل جانا چاہیے، ان کو اب سوچنا چاہیے، ان کے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ اسلام کو آپ کی ضرورت ہے اس وقت. اور میں یقین کریں کہ میں آپ سے آپ کے پروگرام میں میرا 5 بجے پروگرام ہوتا ہے، میں بیٹھنے کا اصل مقصد میرا یہ تھا کہ میں ایران پہ ضرور بات کروں، کیونکہ ظاہر ہے ہمارا یہ ایک ایسا کردار ہے کہ جو اللہ نے ہم سے قیامت دن پوچھنا ہے کہ آپ نے اس پہ کیا آواز اٹھائی. تو دعائیں کرنی چاہیے زیادہ سے زیادہ ایرانی عوام کے لیے، ایرانی جو ہے مملکت کے لیے، اور اسرائیل کی تباہی و بربادی کے لیے. بالکل جی، اور اس حوالے سے ہر بندہ اس کی زبان پہ یہی ہے جی کہ ایران کو فتح نصیب ہو اور اسرائیل تباہ و برباد ہو جائے. اور یہ جو اس کی دھمکیاں ہیں نیتن یاہو کی کہ اگر پاکستان ایران کا ساتھ دے گا تو ہم پاکستان کو تباہ کر دیں گے، یہ صرف کہنے کی باتیں ہیں. وہ بھی جانتے ہیں کہ پاکستان کا دفاع کس قدر مضبوط ہے. اور بہت اچھی بات کی آپ نے کہ یہ جو وقت ہے اس میں ہم سب کو سمجھنا چاہیے، پوری امت مسلمہ کو سمجھنا چاہیے کہ سارے جو مسلم ممالک ہیں وہ ایک ہو جائیں. کسی ایک کی تکلیف سب کی تکلیف ہونی چاہیے، اور اگر ایسا ہو جائے تو مجھے نہیں لگتا سعید الرحمان صدیقی صاحب کے اس کے بعد کوئی بھی ملک ان کی طرف میلی آنکھ سے دیکھے گا. جی بالکل، ان کے اطاعت کی اشد ضرورت ہے. اچھا جی، ہمارے جو دیکھنے والے ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ ساتھ رہے اور اپنے کامنٹس کے ذریعے جی اپنی حاضری بھی لگواتے رہے. مولانا سید وسیم السلام کہہ رہے ہیں پروگرام کو پسند کر رہے ہیں، اور اس کے علاوہ صاحبزادہ جنید مغل ہیں، انہوں نے بھی سلام کہا، پروگرام کو پسند کیا، بہت بہت شکریہ. نذیر کھوسو ہیں، یہ صحبت پور بلوچستان سے ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، پروگرام کو پسند کر رہے ہیں. اس کے علاوہ جی ہمارے ساتھ صاحبزادہ جنید مغل
वो साथ साथ रहे और उन्होंने यही जो हमारी बातचीत है इस हवाले से उन्होंने बात की, और इन्होंने भी जो मुसलमान हैं उनके इत्तेहाद के हवाले से बात की और जोर दिया। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका भी जो कमेंट के जरिए हमारे साथ साथ रहे। सईदुर रहमान सिद्दीकी साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया कि आपने इन तमाम जो सवालात थे उन पे तफसीलन गुफ्तगू की, और यकीनन जी हम सब यही चाहते हैं कि उम्मत मुसलमान का इत्तेहाद कायम हो और इसराइल जैसे ममालिक जो कि मुसलमानों के दुश्मन हैं, मुसलमानों पे जुल्म सितम कर रहे हैं, वो तबाह बर्बाद हों और ईरान को अल्लाह पाक फतह दे। और इसी के साथ ही हमारे आज के प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचा। अपनी आरजे साजिदा रफीक को दीजिए इजाजत। अल्लाह ने के बान।